प्यारे स्टूडेंट, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से आप लोगों ने दुआ जरूर मांगी होगी कि इस कोरोना वायरस से हमें जल्द से जल्द निजात मिले और हम दोबारा अपने स्कूल में आ जाएं। और उसी तरह रोजाना जैसे सुबह आते हैं और दोपहर में जाते हैं, बस बहुत मज़ा भी आता है स्कूल में, बहुत अच्छी जगह भी है बच्चों के लिए। और ये कि हमारी पढ़ाई का जो जितना भी हम वक्त ज़ाया हो रहा है, ये भी हमारा जो है वो काम में आ जाएगा। अच्छा बेटा, मैंने उस दिन आपको अल्लाह ताला पर ईमान ये पूरा सबक पढ़ा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज को लेकर चलेंगे, ठीक है। सरगर्मी सबसे पहले है तफहीम। तफहीम का मतलब होता है दुरुस्त बयानात पर ये टिक का निशान लगाएं। तारिक ने बिस्मिल्लाही कहकर सुन्नत के मुताबिक पानी पिया, एक सांस में पिया, दो सांस में पिया, तीन सांस में, ठीक है। पानी हमेशा 3 सांस में बैठकर सीधे हाथ से और देखकर पीना चाहिए, लिहाजा यहाँ पे सिर्फ यही ऑप्शन था 3 सांस में, लिहाजा हमने 3 सांस पे लगा दिया। अच्छा, अल्लाह ताला ने नंबर 2 बे है, अल्लाह ताला ने हमें पानी मुहैया करने के लिए जो निजाम बनाया है, इसे कहा जाता है दौरे आप का निजाम। दौर कहते हैं आने जाने को, ठीक है। दौरे आप का निजाम बारिश के जरिए आता है, जमीन जज्ब कर लेती है और फिर जमीन का जो स्टीम होती है वो निकलती है और उससे बादल बन जाते हैं और वो दौरे आपका निजाम हो जाता है, इससे बारिश होती है। अल्लाह ताला बारिश के आगे आगे खुशखबरी लिए वो भेजता है। बारिश के आने से पहले बहुत ही खूबसूरत हवा चलती है, लिहाजा हम यहाँ पे लगा देंगे हवाओं के जरिए, ठीक है। हवाओं को खुशखबरी लेके भेजता है और इसके बाद हवा बिल्कुल बंद हो जाती है और बादल रुक जाते हैं और बारिश बहुत जोर से होने लगती है। लेकिन जहाँ हवा चलती रहती है वहाँ हल्की फुल्की बारिश होकर बादल आगे बढ़ जाते हैं। नंबर दाल है इसका, दीन इस्लाम का सबसे पहला और बुनियादी अकीदा अल्लाह ताला पर ईमान। जब तक हम अल्लाह ताला पर ईमान नहीं रखेंगे, उसकी बनाई हुई, उसकी दी हुई या उसने जो भी उतारी है हमारे लिए चीजें, वही के जरिए या किसी चीज के भी जरिए उस पर हम यकीन नहीं करेंगे। सबसे पहले ही हमें अल्लाह ताला पर ईमान रखना चाहिए कि जो वो करेगा वो सबसे बेहतर है, वो लाशरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। तौहीद का मतलब है कि इस बात पर यकीन रखा जाए कि वही बात आ गई, अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं, कोई हमसर नहीं, ना उसका कोई बाप है, ना उसकी कोई माँ है, ना उसकी कोई औलाद है, ठीक है। तो दुनिया बनाई है वो वाहिद और लाशरीक है, तमाम अंबिया सच्चे हैं। अच्छा खैर, हमने इस पे लगा दिया अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं, बाकी सब नहीं। अब आते हैं हम मुख्तसर जवाबात पर। ये आपने लगा लिया होगा, ये जीम पे लगा है, ये अलिफ पे लगा है, ये बे पे लगा हुआ है, ये अलिफ पे लगा है और ये बना है आपका, ये भी अलिफ पे लगा है। मुख्तसर जवाबात है, ईमान के क्या मायने हैं। बहुत मुख्तसर जवाब है क्योंकि मुख्तसर सवाल है, इसलिए मुख्तसर जवाब भी होगा। अब हम इसको देखेंगे और फिर इसको मैं आपको बताती हूँ कि ईमान के क्या मायने हैं। ये किताब में मैंने लगाई बंद कर दो। मुख्तसर जवाब है, इसका पहला सवाल है ईमान के क्या मायने हैं। खराब हो गया, ईमान के क्या मायने हैं। बेटा यहाँ पर आ जाइए, पेज नंबर 3 पे आइए और यहाँ पे आके ये देखिए, अल्लाह ताला पर ईमान रखने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की जात को सच्चे दिल से माना जाए और इस पर पुख्ता यकीन रखा जाए। ये पहले सवाल का जवाब यहाँ तक। दूसरा सवाल पढ़ रही हूँ मैं, नंबर बे, अल्लाह ताला पर ईमान का क्या मतलब है। यहीं से दोबारा हम यहीं से शुरू कर देंगे। मुसलमान कलमा शहादत के पहले हिस्से में, मुसलमान कलमा शहादत के पहले हिस्से में किस चीज का इकरार करता है, यहीं से शुरू हो जाएगा। मुसलमान कलमा शहादत के पहले हिस्से में इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। यहाँ पे खत्म, ठीक है। पहला ये है और दूसरा ये, और उसको ज्यादा थोड़ा सा कर दिखिए चाहे बच्चों को। अच्छा, अब इसका जीम है, नहीं सॉरी दाल है इसका। कुरान मजीद की किस आयत में अल्लाह ताला ने बारिश का निजाम वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है। सूरत का नाम और आयत का नंबर लिखिए, बस इसके अंदर हमें सूरत का नाम और आयत का नंबर लिखना है। बेटा ये है इसका जवाब, ये है नंबर 4 का और लिखा भी यहाँ पे ये सूरतुल आराफ आयत नंबर, सूरतुल आराफ नंबर 7 आयत नंबर 57। बस इतना लिखना है आपको, इतना बस, ये जवाब। अच्छा, इसके बाद है इसका दाल है
है। قرآن مجید کس آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پینے کے پانی پر غور کرنے کا حکم دیا ہے؟ سورت کا نام اور آیت کا نمبر لکھیے. ادھر آ جائیے، پہلے صفحے پر آ جائیے، صفحہ نمبر 1 پہ، اور اس کا جواب یہ ہے، یہاں سے یہاں تک. سورۃ الواقعہ یہ آپ کا ہے، نمبر ہے کا جواب ہے، ٹھیک ہے، حصہ ہے جو ہے یہ سورۃ الواقعہ، اور آیت نمبر 69 اور 68. بس یہاں سے یہاں تک اس کا جواب ہوگا اور کچھ آگے نہیں ہوگا. یہ آپ کے مختصراً سوالات کے جوابات ہیں، شارٹ کوئسچن آنسر ہیں یہ آپ کے. اچھا، اس کے بعد بیٹا عملی کام آ جاتے ہیں. ایک چارٹ پر دورے آپ کے نظام کی تصویر چسپاں کریں اور اس کے نیچے سورۃ الروم کی آیت نمبر 48 لکھ کر کمرہ جماعت میں آویزہ کریں. اچھا، یہ تو یہاں تک ایک چارٹ پر دورے آپ کا نظام تو آپ کو بنانا ہے، یہ آپ کو اسائنمنٹ مل جائے گا، لیکن ابھی نہیں. سورہ روم جو ہے وہ آپ کے کلاس ٹیچر بتائیں گی، کلاس بتائیں گی کہ وہ آپ کو یہ لکھنا ہے یا نہیں. ویسے یہ آپ کو بعد میں کرنا ہے، اس کو ابھی ہم چھوڑ دیں گے، کراس کر دیں گے. آئینہ عمل، آپ صبح سے شام تک بہت سے موقع پر پانی کا استعمال کرتے ہیں، مثلاً وضو کرنے، نہانے، پینے اور دیگر بہت سے کاموں کے لیے. پانی کے بغیر زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی. ذرا سوچیے کہ آپ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں یا نہیں. ایک تو آپ کو شکر بجا لانا چاہیے، دوسرے اس کا استعمال بہت اعتدال سے کرنا چاہیے. اگر کہیں آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ٹیپ ہے اس کے اندر کوئی فالٹ ہے، اس طرح سے ایک ایک ڈراپ یا ایک بوند گر رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کو جلد سے جلد صحیح کروائیں، کیونکہ پانی کا حساب بھی ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے، اور آپ بہت زیادہ اگر ضائع کریں گے تو آپ کو حساب دینا ہوگا، اور ہم کتنے حساب دیں گے؟ ہم تو واقعی اللہ تعالیٰ کے گنہگار بندوں میں شمار ہوتے ہیں. لہذا جن چیزوں سے ہم بہت آسانی سے بچ سکتے ہیں ان سے بچیں، ٹھیک ہے. اور بلا وجہ پانی بہت زیادہ گلاس میں نہ لیں، جتنا آپ کو پینا ہے اتنا ہی لیں. پانی بیٹھ کر پئیں، 3 ساتھ میں پئیں اور دیکھ کر پیا کریں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے دورے آپ کا نظام بنایا، اسی طرح جانداروں، اچھا یہ تحقیق کی، ٹھیک ہے، سرچ کیا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے دورے آپ کا نظام بنایا، اسی طرح جانداروں کی خوراک کا بھی ایک نظام بنایا، جیسے دورے خوراک کا نظام، فوڈ سائیکل کہا جاتا ہے. طلبہ و طالبات درج ذیل لنک میں موجود ویڈیو دیکھیں اور دورے خوراک کے نظام کے بارے میں ایک پیراگراف لکھیں. یہ بھی ہم بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے، اگر پریکٹیکل کروائیں گے ٹیچر تو آپ بھی. اب ہم آ جاتے ہیں جائزے پر. یہ ہے تفصیلی جواب. تفصیلی جواب کا نمبر ہوتا ہے کہ تھوڑے سے شارٹ جو ہے اس سے تھوڑے سے بڑے، ٹھیک ہے. بیٹا یہ میری آپ کی 6 کلاس کی تیسری ویڈیو ہے آپ کے پاس جاری ہے یہ، اور سبق نمبر ہے یہ آپ کا سلیبس کا جو ہے وہ دوسرا سبق ہے جو کہ جون اور جولائی کا ہے، اذان، فضیلت اور اہمیت، ٹھیک ہے. اچھا پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے میں ہم اس کو ایکسپلین بھی کرتے جاتے ہیں. اذان کا معنی اور مفہوم. اذان کا لفظی معنی ہے اطلاع کرنا اور اعلان کرنا اور اطلاع دینا. نماز کا وقت ہونے پر عربی زبان کے چند مخصوص کلمات بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں. ان کلمات کو اذان کہا جاتا ہے. اعلان کرنا کے مطلب کیا ہے؟ ہم کس چیز کا اعلان کر رہے ہیں کہ آؤ اللہ کی طرف آؤ اور سجدہ ریز ہو جاؤ اور نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نماز کو پورا کرو. اس اعلان کو سنتے ہی مسلمان جو ہے مرد حضرات مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ اس وقت ہی ہوتی ہے جب کہ ہماری نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر اور مغرب، یہ ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے. فجر جو کہ صبح میں ہوتی ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، دوپہر میں جو ہوتی ہے وہ ظہر ہوتی ہے جس وقت ہم لنچ کا ٹائم ہوتا ہے، ہمارے اسکول سے بچے واپس جا رہے ہوتے ہیں. عصر جو ہوتی ہے اس وقت ہوتی ہے جب ہم اسکول جا کے کھانا وانا کھا کر سو کر اٹھتے ہیں. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد 1 سے 1.5 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ وہ مغرب کی اذان ہو جاتی ہے. اور پھر عشاء کی اس وقت ہوتی ہے جب ہم رات کو سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑی سی زیادہ رات میں، ٹھیک ہے. اور یہ موسم کے لحاظ سے جو ہے ان کا ٹائم جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ ہو گئے نماز. اذان کی ابتدا. اب ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ اذان کی ابتدا کہاں سے اور کب سے ہوئی. مکے میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی آزادی نہیں تھی. یہاں پر دین اسلام میں جب اسلام
پھیلا تھا وہاں پر مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی آزادی بالکل نہیں تھی. وہ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، اس لیے انہیں نماز کے لیے بلاوے کی ضرورت پیش نہیں آئی. جب وہ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے تو وہ موسم کو دیکھ کے یا دھوپ کو دیکھ کر اس وقت کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے اور اس وقت کے مطابق نماز ادا کر لیا کرتے تھے. جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو یہاں کفار کافر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، کفار کا خوف نہیں تھا. انہوں نے سوچ بچار شروع کی کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے. حضرت عبداللہ بن زید بھی اس سوچ میں مگن تھے. چنانچہ ان کو خواب میں اذان سکھائی گئی. جو چیز خواب میں تمام صحابہ کرام کو یا کسی کو بھی دکھائی جاتی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں دکھائی جاتی ہے. لہٰذا یہ جو حکم تھا، یہ جو ذہن میں بات ڈالی، یہ بھی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زید کے ذہن میں آئی. وہ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا خواب بیان کرتے تھے. جو بھی ایسے خواب آتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے صحابہ کرام کو بیان کرتے تھے اور اس کی تعبیر معلوم کرتے تھے. میں اپنی نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے مجھے اذان سکھائی. اذان عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسا خواب میں نے بھی دیکھا ہے. یعنی کہ اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 صحابہ کرام کی خواب میں آ کر خواب میں بھیج کر اور یہ اذان کی جو ہے وہ اذان کا مشورہ مطلب دیا اللہ تعالیٰ نے یا وحی نازل کی کہ اس طریقے سے مسلمانوں کو نماز کے لیے پکارا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ یہ خواب حق ہے. پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا خواب بیان کرو تاکہ وہ اذان کہہ سکے. چنانچہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے کلمات سکھائے اور وہ انہی کلمات کے ساتھ اذان دینے لگے. جب ان کے خواب میں نماز کے لیے حکم آیا تھا تو وہ الفاظ بھی ان کے خواب میں آ گئے تھے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی اور قرآن کی صورتیں نازل ہوا کرتی تھی. اسی طرح ان صحابہ کرام کے خواب میں نماز کے الفاظ بھی آ گئے تھے اور یہ نماز بھی وہ اذان کے الفاظ بھی آ گئے تھے اور اذان کا طریقہ بھی آ گیا تھا. اب ہے اذان کی اہمیت اور فضیلت. اذان اسلام کی ایک اہم عبادت نماز کا اعلان. ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کا سوال ہماری موت کے بعد سب سے پہلے نماز کا جو ہے وہ سوال کیا جائے گا، اور نماز کا حکم ہے کہ کسی بھی صورت میں جو ہے یہ ترک نہیں کر سکتے، یعنی کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس کا ضرور سوال کیا جائے گا. اور اگر آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر، اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو نظروں سے نماز ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کا جو ہے بیماری کی آخری حالت میں بھی اگر آپ ہوں، موت بھی اگر انسان کے قریب آئے تھے تب بھی حکم نہیں ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ چھوڑی جائے. اس لیے نماز کی طرح اس کی عبادت بھی بہت اہم، اسی لیے نماز کی طرح اس کی عبادت بھی بہت اہمیت ہے. احادیث میں اذان کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حدیث ہے، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ کر اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ پہنچے. صحیح بخاری کی ہے یہ. دیکھیں اس حدیث کو سمجھیں، کتنی اچھی حدیث ہے یہ، کہ جب صرف اذان کی آواز سے، جب مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے تو تمام شیطان بھاگ کر اتنی دور چلے جاتے ہیں تاکہ یہ اذان کی آواز ان کے کانوں میں نہ پہنچے، کیونکہ وہ یہ اتنی اچھی چیز سننا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ان کا کام تو صرف انسانوں کو بہکانا ہے اور بری باتیں سکھانا ہے. لہٰذا وہ چھپ جاتے ہیں، اپنے کانوں کو بند کر دیتے ہیں. اور مسلمان جو ہوتے ہیں جن کو نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ اس وقت تو مکمل جو ہے وہ اس سے شیطان سے جو ہے وہ فراغت حاصل ہوئی ہوتی ہے. شیطان الگ ہوتا ہے اور انسان الگ ہوتا ہے. اذان شیطان کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث ہوتی ہے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے خوشی اور فرحت کا باعث ہوتی ہے. اذان کا بہت زیادہ ثواب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر لوگوں کو اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ اس کے لیے قرآن دازی کیا کریں. صحیح بخاری. یعنی کہ اتنا ثواب ہے پہلی صف میں. پہلی صف کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو پھلانتے ہوئے یا لوگوں سے لڑتے ہوئے آگے چلے جائیں. پہلی صف کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے نماز کی تیاری شروع کر دیں.
جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو آپ وضو کریں، وضو کر کے اور فوراً اذان ہوتے ہوتے میں ہی آپ جو ہے مسجد کی طرف رخ کریں اور کوشش کریں کہ آپ کو آگے والی صف میں جگہ ملے۔ اذان کا طریقہ بھی کیا ہے اس کے اندر بیٹا، اذان کا مسنون طریقہ، سنت مسنون طریقہ یہ ہے کہ مؤذن قبلہ رو یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو کر شہادت کی انگلی اپنے کانوں میں ڈالے اور اذان کے درج کلمات بلند آواز میں کہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر 2 مرتبہ کہنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، اللہ اکبر 2 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ۔ اور اس کا پورا ترجمہ بھی تمام باتیں ہمارے دین اسلام میں شامل ہیں اور تمام باتیں ہمیں نیکی کا سبق دیتی ہیں۔ ایک اذان ہی اگر ہم غور سے سن لیں خاموشی سے تو یہی ہمیں بہت سی باتوں سے اور بہت سے برے کاموں سے بچا سکتی ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اس کے اندر جو ہے وہ یقین دلایا جا رہا ہے، سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پوری نماز کا طریقہ ہے اور اس کا ترجمہ بھی۔ حی علی الصلاۃ کے الفاظ کہتے ہوئے مؤذن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چہرے کو دائیں سے بائیں پھیرے، اسی طرح حی علی الفلاح کے الفاظ کہتے ہوئے چہرے کو بائیں سے بائیں کی طرف پھیرنا چاہیے۔ نماز فجر کے وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس وقت اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے کہ الفاظ 2 مرتبہ کہے جاتے ہیں۔ کون سے الفاظ ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے کیونکہ اس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آپ پڑھے ہوئے سو رہے ہو اس سے بہتر ہے کہ آپ نماز کے لیے اٹھ جاؤ، کیونکہ یہ رزق دینے کا وقت ہوتا ہے، فرشتے رزق لیے کھڑے آپ کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان سنتے تو مؤذن کے الفاظ کو ساتھ ساتھ دہراتے جاتے، لیکن زور سے نہیں، بہت آہستہ، دل ہی دل میں۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے الفاظ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے۔ اذان کی آواز سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی اس طریقے کے مطابق اذان کے الفاظ کا جواب دے۔ اذان کے بعد کی دعا، اذان کے بعد 10 ذیل دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم ربی ھذا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ۔ اس کے اندر جو ہے نا وہ یہاں تک بھی ہوگا۔ اچھا، اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ اس دعوت کامل اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود تک پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا۔ یہ دعا جو ہے یہ آپ کو یاد کرنی چاہیے اور ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، بہت ثواب ملتا ہے اس سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھی وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار بن جائے گا۔ صحیح بخاری۔ دیکھیں کتنی اچھی حدیث ہے، میں نے بھی آپ سے کہا کہ اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں اور نماز کے اذان کے بعد اس کو فوراً پڑھا کریں۔ مؤذن کی فضائل۔ نمبر 1، قیامت کے دن مؤذن کو بلند مقام و مرتبہ ملے گا۔ اذان دینے والے کے فضائل سن لیں آپ، کتنے اچھے ہوتے ہیں، یہ کتنے زیادہ ہیں اس کے اندر۔ نمبر 2، اذان دینے کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3، مؤذن کی آواز جس چیز تک بھی پہنچتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا۔ نمبر 4، جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 40 دن اذان دے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مؤذن کی فضائل دیکھیے آپ، مؤذن کی فضائل اس کو ہمیں یاد بھی کرنا ہے اور کتنا بلند مرتبہ دیا گیا ہے اذان دینے والے کو۔ اور یہ دیکھیے یہ کتنا اچھا ہے کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچے گی وہ تمام چیزیں اس کے حق میں گواہی دیں گی، ظاہر ہے اس کو کتنا ثواب ملے گا۔ اسی طرح نماز کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر گئے ہوئے ہیں یا کہیں دور گئے ہوئے ہیں اور آپ سوچیں کہ ہم گھر جا کے نماز پڑھیں گے تو یہ بالکل غلط ہے۔ جہاں پر آپ کو موقع ملے وہاں پہ آپ نماز ادا کریں، کیونکہ جتنی دور آپ چل کے گئے وہاں جتنی چیزیں ہوں گی وہ تمام قدم، وہ تمام جگہ، وہ سب چیزیں یہ گواہی دیں گی کہ آپ نمازی ہیں اور اس کا ثواب آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ سبق آپ کا پورا میں نے ایکسپلین کر دیا ہے، ختم ہو گیا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا
اس کے بعد یہ اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو اس کی ایکسرسائز کرواؤں گی. میں آپ کو خود تھوڑا تھوڑا دے رہی ہوں تاکہ آپ گھبرائیں نہیں, بہت آرام سے کام کریں گے, ٹھیک ہے. وہ کام کر کے اس کا ٹائٹل پیج بنا کے رکھ لیجیے گا. میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ میں آپ کو اس کا کام کروا دوں گی, ٹھیک ہے بیٹا. اچھا, اللہ حافظ.